अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ गायब हो गई हूँ, कोई वजीफ़ा कोई दुआ कुछ शेयर नहीं कर रही। तो बहुत अरसे से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं माज़रत चाहती हूँ, मैं आ नहीं सकी और मैं कोई वीडियो भी नहीं बना सकी। मेरे कुछ पर्सनल रीज़न्स थे जिनकी वजह से मैं बिज़ी थी, तो उसकी वजह से मैं कोई भी वीडियो नहीं बना सकी। लेकिन आज शुरू करते हैं। आज आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा वजीफ़ा शेयर करूँगी। असल में मैं आप लोगों से वजीफ़ा तब शेयर करती हूँ जब मैं ख़ुद करूँ उसको, और जब मुझे उस वजीफ़े का फ़ायदा होता है या दुआ का फ़ायदा होता है तो फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ। सुनती तो मैं बहुत कुछ हूँ, लेक्चर्स वगैरह, क्लासेस, ये वो, लेकिन शेयर तब करती हूँ जब मैं ख़ुद वो वजीफ़ा पढ़ लूँ काफ़ी अरसे तक और मुझे उसका कोई फ़ायदा हासिल हो, तब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैं आपके साथ अपना फेवरेट वजीफ़ा शेयर करूँगी। ये एक्चुअली मेरी बिल्ली है। ये बीच बीच में बोलती रहेगी, तो प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा। तो मैं आज आपसे एक अपना बहुत प्यारा वजीफ़ा शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा बहुत ही फेवरेट वजीफ़ा है और इसने मुझे बहुत हेल्प किया है बीमारियों में, पैसे की तंगी में, कर्ज़ों के उतारने में, कोई भी प्रॉब्लम घर में हो उसको सॉल्व करने में ये वजीफ़ा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये वजीफ़ा जिस सूरा से लिया गया है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको उस सूरा का देना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत ही प्यारी सूरत है। और मतलब अल्लाह ताला ने तो वैसे तो कुरान पाक की सारी सूरतें बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। अल्लाह ताला के डायरेक्ट वर्ड्स हैं जो हमारे तक भेजे गए हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से। लेकिन जिस सूरा की मैं आज बात करना चाह रही हूँ वो बहुत ही प्यारी सूरत है, सूरह मोमिनून। सूरह मोमिनून जो है वो मक्की सूरत है। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप नोट्स बनाती हैं या आप ऐसे ही बोलती हैं, तो मैं आपको पहले से बता दूं, पिछली वाली मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उनमें मेरे कोई नोट्स नहीं थे, लेकिन इस दफ़ा मैंने थोड़े से नोट्स बनाए हैं क्योंकि सूरा के बारे में आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ नोट्स बना के रखूँ ताकि मैं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे दूँ आप लोगों को। तो जो सूरह मोमिनून है वो एक मक्की सूरत है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले, जो मदीना में हिजरत उन्होंने की थी उससे पहले वो उनके ऊपर नाजिल हुई थी। तो सूरह मोमिनून यानी बिलीवर्स, पहली ही आयत में अल्लाह ताला विक्ट्री, सक्सेस का जिक्र कर रहे हैं सूरह मोमिनून की आयत में। अरबी भी आप पढ़ सकते हैं, ट्रांसलेशन भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। मैं उसमें ज़्यादा जाना नहीं चाहती क्योंकि एक तो मैं बहुत ज़्यादा बड़ी कोई आलिमा नहीं हूँ जो मैं आप लोगों को इतनी लंबी डिटेल तफसीर बताऊँगी, लेकिन मैं जो अपना वजीफ़ा बताना चाहती हूँ वो इस सूरा से है, इसलिए मैं थोड़ी सी सूरा की बैकग्राउंड देना समझती हूँ कि ज़रूरी है। तो सूरा का मतलब है सूरह मोमिनून यानी बिलीवर्स। पहली ही आयत में अल्लाह ताला जिक्र करते हैं विक्ट्री, सक्सेस, यानी एक बंदे को ट्रू सक्सेस कब मिलती है। बंदे की ट्रू सक्सेस है कि बंदा इस दुनिया में ऐसे अमाल करे कि क़यामत वाले दिन उसके अमाल नामा उसके दाएं हाथ में रखा जाए। ये है ट्रू सक्सेस। ट्रू सक्सेस ये नहीं है कि आप अमीर हैं, बहुत आपके पास गाड़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, घर बहुत बड़ा, ठीक है, मैं नहीं कहती कि जिन लोगों के पास हैं वो ख़राब लोग हैं या वो नेक लोग नहीं हैं, वो मैं जज करने वाली कोई नहीं होती। लेकिन ट्रू सक्सेस ये है कि आपके अमाल भी वैसे ही हों। जितना बड़ा आपका घर है उतने अच्छे आपके अमाल होने चाहिए, उतनी अच्छी आपकी गाड़ी होनी चाहिए। जब हमें बड़े घर और बड़ी गाड़ियाँ मिल जाती हैं और पैसा बहुत ज़्यादा मिल जाता है तो हम अल्लाह को भूल जाते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अल्लाह ताला का शुक्र फिर भी अदा करते रहते हैं। ज़्यादा पैसा मिलने से कभी कभी ऐसा होता है कि हम अल्लाह को भूल जाते हैं और इस दुनिया में हम लोग वो करना शुरू कर देते हैं जो क़यामत को बिल्कुल भूल जाते हैं, और क़यामत वाले दिन जो हमारे साथ होना है उसको भूल के फिर हम इस दुनिया के अंदर इंडल्ज हो जाते हैं, जो कि गलत है। तो ट्रू सक्सेस इस चीज़ में है कि हमारा क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला हमसे खुश हों,
اعمال نامہ ہمارے رائٹ ہینڈ میں رکھیں، دائیں ہاتھ میں رکھیں اور ہم جنت میں جائیں۔ اب ٹرو سکسیس جو ہے وہ کیسے مل سکتی ہے آپ کو، اس کی کوالیفیکیشنز کیا ہیں ٹرو سکسیس کی؟ ایک تو نمبر 1، آپ اپنی نماز میں بالکل پکے ہو جائیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، تہجد بھی اگر ہو سکتا ہے تو پڑھیں۔ سب سے پہلے تو آپ 5 وقت کی نماز میں اپنے آپ کو یوز ٹو کریں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ بہت خشوع خضوع کے ساتھ پہلے ہی آپ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ سٹارٹر ہیں، اگر آپ بگنر ہیں، تو آپ آہستہ آہستہ اپنی نماز کو سٹارٹ کریں، پہلے پڑھیں، نماز پڑھیں۔ اب مجھے پتہ ہے کہ پہلی دفعہ جب بندہ مطلب شروع میں جو سٹارٹرز ہوتے ہیں وہ پہلے جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کا دھیان نہیں ہوتا نماز میں، 50 ڈفرینٹ چیزیں دماغ میں آ رہی ہوتی ہیں، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، میری جاب ہے، یہ ہے، وہ ہے، سیل فونز پاس رکھے ہوتے ہیں، سیل فونز بج رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دھیان سیل فون کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، شیطان آپ کا دوست نہیں ہے۔ قیامت والے دن وہ آپ کو ایسے چھوڑ دے گا جیسے آپ تھے ہی نہیں کبھی اس کے۔ شیطان نے آپ کو کہنا ہے کہ میں نے تھوڑی کہا تھا میری بات سنو، میں نے تو صرف تمہارے کان میں وسپر کیا تھا، سنی تم نے میری خود ہے بات۔ تو شیطان کی باتوں میں نہ آئیں۔ جب بھی آپ کا اس طرح کوئی نماز میں دھیان ادھر ادھر جائے، آپ سوچیں کہ شیطان آپ کے کان میں وسپر کر رہا ہے، آپ اس کو اعوذ باللہ کر کے دل میں دور کر دیں۔ خشوع خضوع کے ساتھ نماز آپ پڑھیں گے جب آپ کو عادت ہو جائے گی نماز کی، لیکن آپ نماز سٹارٹ تو کریں۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو پلیز نماز سٹارٹ کریں۔ سکسیس کی جو کی ہے، جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے آف سکسیس، وہ یہ ہے کہ آپ نماز سٹارٹ کریں۔ نماز جب آپ پڑھیں گے آپ بہت ساری چیزوں سے بچ جائیں گے، بہت ساری چیزوں سے آپ نماز پڑھنے کے وجہ سے بچ جائیں گے۔ نماز آپ پڑھیں گے، آپ وضو کریں گے، آپ ایک سے دوسری نماز کے بیچ میں جب آپ کا وضو رہے گا یا آپ نماز دوسری پڑھنے کی آپ کو ہوگا کہ میں نے دوسری نماز پڑھی، جیسے ظہر ہے، ظہر کے بعد عصر پڑھنی ہے، تو آپ یہ سوچیں گے کہ اگر میں نے ظہر اور عصر کے بیچ میں کوئی بھی گناہ کا کام کیا تو میں اگلی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ مطلب گناہ کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، صرف مطلب کوئی ایسے جو چند ہم لوگ سوچتے ہیں وہی نہیں ہوتے، بہت ساری چیزیں ہوتی، جھوٹ بولنا گناہ ہے، دھوکہ دینا گناہ ہے، جیسے فار ایگزامپل آپ اپنے باس سے جھوٹ بول کے باہر نکل جاتے ہیں، وہ بھی ایک گناہ ہے۔ تو جب آپ ظہر اور عصر یا عصر مغرب اس طرح مطلب نمازوں کے بیچ میں جب آپ نماز پڑھیں گے، جب آپ اپنے آپ کو نماز کا عادی بنائیں گے، تو آپ پہلی سے دوسری نماز تک جانے کے لیے آپ سوچیں گے کہ میں گناہ کیسے کروں، میں نے اگلی نماز پڑھنی ہے۔ تو نماز جو ہے نا وہ آپ کو پریونٹ کرتی ہے گناہ کرنے سے۔ نماز آپ کے دل میں ڈر پیدا کرتی ہے کہ نہیں نماز پڑھنی ہے، گناہ نہ ہو جائے کہیں مجھ سے، کہیں کپڑے نہ خراب ہو جائیں، کہیں میری زبان نہ خراب ہو جائے، کہ میری آنکھیں نہ خراب ہو جائیں، ہر طرح کا گناہ ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو روکیں گے، آپ کا ہاتھ خود بخود رکے گا گناہ کرنے سے۔ ایک تو نماز کا یہ فائدہ ہے۔ دوسرا، نماز آپ کو صاف ستھرا رکھتی ہے۔ ابھی یہ کووڈ میں ہم 5 دفعہ ہاتھ دھو رہے تھے، 50 دفعہ ہاتھ دھو رہے تھے، لیکن ہمارے ریلیجن میں تو 5 دفعہ ہاتھ دھونا ویسے ہی مسٹ ہے وضو کرنے کے لیے۔ تو مطلب پردہ بھی دیکھیں آپ، ہم نقاب کرتے ہیں تو نقاب میں ویسے ہی منہ ڈھک جاتا ہے، تو یہ لوگ تو ابھی ماسک کرنا شروع ہوئے ہیں کووڈ کے بعد۔ ہم لوگوں کو تو ویسے ہی حکم ہے کہ ماسک مطلب نقاب کرو، منہ ڈھکو۔ تو مطلب چلیں کووڈ کی طرف نہیں جاتے، اسی سورہ میں رہتے ہیں۔ میں ویسے بتا رہی ہوں آپ کو کہ نماز جو ہوتی ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں آپ خود بخود ہی چھوڑ دیتے ہیں کرنا۔ صفائی رکھتے ہیں، جگہ کو صاف رکھتے ہیں، کپڑے صاف رکھتے ہیں۔ تو سورہ مومنون جو ہے اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کہا ہے کہ جو اپنے آپ کو سیدھے راستے پر چلاؤ، تاکہ قیامت والے دن جب مجھ سے ملو تو سرخرو ہو کے ملو، مطلب بری کام کرتے ہوئے مجھ سے مت ملو، سرخرو ہو کر ملو۔ تو سرخرو ہونے کے لیے سب سے پہلے آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ نماز کے بعد آپ خود بخود ہی اچھے کام کرنا شروع کر دیں گے۔ کچھ عرصہ آپ نماز پڑھیں گے، آپ اپنے اندر خود چینج فیل کریں گے۔ شروع میں جب آپ نماز پڑھیں گے آپ کا دھیان نہیں جائے گا، تھوڑے عرصے کے بعد خشوع خضوع پیدا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ آپ کو اپنے اتنے قریب کر لے گا کہ وہ خود بخود ہی آپ کو گناہ کرنے سے روک دے گا۔ جب آپ گناہ کرنے کی طرف جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نہ کوئی ہرڈل ڈال دے گا، کوئی نہ کوئی آپ کا راستہ روک کے آپ کو بچا لے گا اس گناہ کرنے سے۔ اور پھر اگر آپ سے خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے تو آپ خود بخود معافی مانگیں گے، خود بخود توبہ کی آپ کو توفیق مل جائے گی۔ توبہ کی توفیق مل جاتی ہے جب آپ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں نا۔ نماز پڑھنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کے قریب ہونا، اللہ کی چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے
مطلب الحمدللہ کہنا ایک طرح کا، نماز اللہ کو یاد کرنا ہے۔ دوسری بات کیا ہے اس سورہ میں کہ اپنے ہارٹ، اپنا جو دل ہے اس کو مٹیریلسٹک چیزوں کے اندر نہ الجھا کے رکھیں۔ مٹیریلسٹک چیزیں ختم ہو جانی ہیں، یہ یاد رکھیں۔ تو اپنے آپ کو بالکل مٹیریلسٹک مت بنائیں، اپنے آپ کو یہ مٹیریل، یہ جو دنیاوی چیزیں ان سے تھوڑا سا دور رکھیں۔ آپ خود بخود ہی اپنا جو دل میں سکون فیل کریں گے اللہ کے قریب ہو کر۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہے ہاں جو آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور میں یہ اوپنلی ڈسکس کرنا چاہتی ہوں بیکاز دس از بیکمنگ اے ویری ویری بگ ایشو فار پیرنٹس آلسو۔ پیرنٹس اپنے بچوں سے بات نہیں کر سکتے، بچے جو ہیں وہ مطلب انٹرنیٹ، فون، ہر چیز اویلیبل ہے آج کل۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں پیرنٹس نے فون دے دیا ہے، پیرنٹس خود جاب کرتے ہیں، بچوں کے ہاتھ میں فون دے دیتے ہیں، تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ پلیز اپنے بچوں کو چیک رکھیں، کیونکہ یہ جو گناہ ہے نا جس کی میں ابھی بات کرنے لگی ہوں، یہ آپ کو نماز سے، اچھی کام کرنے سے، ہر چیز سے دور کر دیتا ہے، بچوں کے اندر کمزوریاں پیدا کر دیتا ہے، بہت زیادہ تکلیف آپ کو دیتا ہے۔ پھر بچے عادی ہو جاتے ہیں، پھر ان کی جو میرٹل لائف ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، پھر مطلب یہ چیز اگر لت لگ جائے اس چیز کی تو یہ شادی کے بعد تک چلتی ہے۔ وہ کیا ہے، بچے اپنے فون کے اوپر جو برائی دیکھتے ہیں، جو ہر بچہ دیکھتا ہے، ہر بچہ ہی آج کل دیکھتا ہے، لڑکا ہو لڑکی ہو، آج کل سارے لوگ دیکھتے ہیں، دیکھ کر اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ اس لیے آئی ایم برنگنگ دس اپ کیونکہ ایک تو یہ سورہ مومنون کا پارٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کھل کے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے بچے جب تک کمانے والے نہیں ہو جائیں گے ہم شادی نہیں کریں گے۔ اگر آپ اپنے بچوں کی رائٹ ٹائم پہ شادی نہیں کریں گے نا، یہ پرابلمز آئیں گی۔ بچے بڑے جب ہوتے ہیں تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیلنگز ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ جب وہ فیلنگز ڈیولپ ہوتی ہیں تو بچے ادھر ادھر جاتے ہیں۔ جب وہ ادھر ادھر جاتے ہیں تو وہ گناہ کا کام کرتے ہیں۔ اس گناہ کے کام کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جیسے ہی آپ کے بچے بڑے ہو جائیں اور آپ کو لگے کہ وہ گناہ کی طرف جا سکتے ہیں، آپ ان کی شادی کر دیں۔ میرا بیٹا 21 سال کا ہے ماشاءاللہ، میں نے اس کی شادی کر دی ہے، کیونکہ میں امریکہ میں رہتی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہاں کا ماحول گندا ہے، تو میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی بھی برے کام میں پڑے، اسی لیے میں نے اس کی شادی نکاح کر دی ہے۔ اب ایسا ہے کہ وہ اپنی جو وائف ہے اسی کے ساتھ بات کرتا ہے، تو یہ ایک نیچرل جو چیز اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں بنائی ہوئی ہیں نا، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہے۔ تو میں جانتی ہوں بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں نہیں ہماری تو ابھی بیٹی پڑھی ہے، نہیں جب تک وہ پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، آئی انڈرسٹینڈ کہ لڑکیوں کو پڑھنا چاہیے، سیلف سفیشینٹ ہونا چاہیے، بٹ یہ سارے کام وہ شادی کے بعد بھی کر سکتی ہیں۔ تو اپنے پلیز پروٹیکٹ یور پرائیویٹ پارٹس۔ یہ بچوں کے لیے نہیں ہے صرف، یہ بڑوں کے لیے بھی ہے۔ اپنے پرائیویٹ پارٹس کو پروٹیکٹ کریں، کیونکہ یہ تنہائی کے جو گناہ ہوتے ہیں نا، یہ بہت زیادہ برے ہوتے ہیں۔ شیطان آپ کو تنہائی میں سب سے زیادہ تنگ کرتا ہے۔ تنہائی میں جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو شیطان آپ کو سب سے زیادہ تنگ کرتا ہے، اور شیطان کہتا ہے کہ ابھی تو تم اکیلے ہو، نہ تمہیں ماں دیکھ رہی ہے، نہ باپ دیکھ رہا ہے، نہ کوئی اور دیکھ رہا ہے، جو مرضی کرو۔ تو یہ تنہائی جو ہے نا، اس کے لیے آپ اپنے لیے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تنہائی کے گناہوں سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تنہائی کے جتنے بھی شیطانی کام ہیں، یہ جو برے کام ہیں، ان سے بچا کے رکھیں۔ یہ کام بھی روکنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے اور مومن بن سکتے، مطلب اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو سورہ مومنون کا جو پورا سبجیکٹ ہے، یعنی کہ مومن بننا، بلیور بننا، آپ اللہ کے قریب ہو کے اچھے مومن بن سکتے ہیں، بلیور بن سکتے ہیں، اچھے مسلمان بن سکتے ہیں۔ اچھا، جب آپ نیک ہو جائیں گے، جب آپ اچھے کام کریں گے، جب آپ کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، جب آپ کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولیں گے، جب آپ کوئی اس طرح کی کچھ گندی بری حرکتیں نہیں کریں گے، تو لوگ خود بخود آپ کے اوپر ٹرسٹ کریں گے۔ اگر آپ برے کام کریں گے، لوگوں کو دھوکہ دیں گے، اگر آپ جیسے فار ایگزامپل آپ کوئی آپ کی دوست ہے، آپ اس کو بتاتی ہیں کہ یا بتاتے ہیں کہ میں نے آج اپنے باس کو بہت بڑا دھوکہ دیا، میں تو اپنے باس کو یہ بول کے باہر چلی گئی یا چلا گیا، اور یا میں نے اپنے امی ابو کو اس طرح سے دھوکہ دے دیا، یا میں نے بہن بھائی کو اس طرح سے دھوکہ دی، تو وہ بندہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے؟ آپ یہ سوچیں اس کے دماغ میں آپ کا کیا امپریشن پڑ رہا ہے کہ آپ یہ دھوکے باز ہیں۔ تو جب آپ اچھے کاموں کی طرف چلے جائیں گے، یا اگر آپ یہ کچھ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے وہ چیز دیکھی، یا میں نے وہ جوک پڑھا، یا میں نے ایسے وہ دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا، پھر میں نے یہ کیا، پھر میں نے
وہ بندہ آپ کے بارے میں آلریڈی بہت برا برا سوچ رہا ہے اور وہ آپ کے جہاں پہ بھی بیٹھے گا وہ آپ کی برائی ہی کرے گا. آپ ٹرسٹ وردی نہیں رہیں گے. تو سورہ مومنون ہمیں یہ بھی ٹیچ کرتی ہے کہ اگر آپ اچھے انسان بن جائیں گے تو آپ ٹرسٹ وردی بن جائیں گے. ہر انسان آپ پر ٹرسٹ کرے گا. اچھا، یہ ساری چیزوں کا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے نا، سٹارٹنگ پوائنٹ وہ نماز ہے. جب آپ نماز شروع کر دیں گے نا، آپ خود بخود یہ سب چیزیں شروع کر دیں گے. شروع میں آپ کو ڈیفیکلٹی ہوگی، اٹھنے کی بھی ڈیفیکلٹی ہوگی، وضو کرنے کی بھی ڈیفیکلٹی ہوگی، نماز میں دھیان دینے کی بھی ڈیفیکلٹی ہوگی، ریگولر ہونے کی بھی ڈیفیکلٹی ہوگی، ڈسپلن کی بھی ڈیفیکلٹی ہوگی. لیکن آہستہ آہستہ گریجولی آپ خشوع خضوع بھی پیدا ہو جائے گا، ڈیفیکلٹی بھی ختم ہو جائے گی. خود بخود آپ کا دل چاہے گا کہ نہیں یار، نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی. نماز سے بہت سکون ملتا ہے. دنیا جہان کی آپ کی پرابلمز دور ہو جاتی ہیں نماز پڑھنے سے، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، صفائی رہتی ہے. تو اور آپ نیک کام کی طرف خود بخود جاتے ہیں اور پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ خود آپ کو دور رکھتا ہے گناہوں کے کاموں سے. اچھا، پھر اس کے بعد یہ سورہ اور کیا بتاتی ہے ہمیں؟ آج نوٹس کنسلٹ کر رہی ہوں تو تھوڑا میں آگے پیچھے ہو رہی ہوں. اچھا، جب ہماری اچھا اب یہ سورہ تو یہ ہو گئی نا کہ مومنون، سورہ مومنون جو ہے وہ بلیور، مومن، نیک کام کریں، اچھے مومن بن جائیں. یہ سورہ ہے، ٹھیک ہے. اس سورہ کی جو آخری 4 آیات ہے نا، افا حسبتم سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور جو آخری 4 پوری کی پوری 4 آیات ہیں وہ میں آپ کو اینڈ میں، ویڈیو کے اینڈ میں ڈال بھی دوں گی. افا حسبتم والی جو 4 آیات ہیں سورہ مومنون کی لاسٹ 4 آیات، ان کا مطلب کیا ہے میں وہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں. اور وہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے یہ سورہ مومنون کی 4 آیات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ نے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلانا ہو تو یہ 4 آیات پڑھ کر پہاڑ کے اوپر پھونک دیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گا. تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، تو پھر آپ کی بیماریاں کیسے نہیں دور ہو سکتی، آپ کی پرابلمز کیسے نہیں سالو ہو سکتی، قرضے کیسے نہیں اتر سکتے، لڑائی جھگڑے کیسے نہیں ختم ہو سکتے. کوئی بھی پرابلم ہے، جاب کی پرابلم ہے، پیسے کی پرابلم ہے، رزق کی پرابلم ہے، ہیلتھ کی پرابلم ہے، کوئی بھی پرابلم ہے وہ کیسے ختم نہیں ہو سکتی، مجھے بتائیں آپ. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کہہ دیا ہے، اب ایک تو یہ ہے، بہت سارے لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ وہ وظیفہ 2-3 دن کرتے ہیں، 3-4 دن کرتے ہیں، ہفتہ کرتے ہیں، 2 ہفتے کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہو رہا، ہو ہی نہیں رہا، نہیں کچھ نہیں ہو رہا، میں چھوڑنے لگا ہوں، میں دوسرا وظیفہ پڑھنے لگا ہوں. کسی اور مولانا کی بات سن لیتے ہیں، کسی اور جگہ میں کوئی اور وظیفہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر وہ وظیفہ شروع کر دیتے ہیں. میں بھی پہلے ایسے ہی کرتی تھی، دوسرے تیسرے وظیفے پڑھتی رہتی تھی. لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک بھی وظیفہ کام نہیں کرتا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الٹا نقصان ہوتا ہے. تو جب آپ وظیفہ پڑھتے ہیں نا تو کنسسٹنٹلی پڑھیں، کنسسٹنٹلی ایک ہی وظیفہ پڑھیں، اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ یہ جو وظیفہ ہم قرآنی خاص طور پہ جو آیات ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اور جب دنیا میں آئے ہیں تو کس پر آئے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. ان کے منہ سے انہوں نے ادا کیے، تب جا کے ہمارے تک یہ الفاظ پہنچے ہیں. تو یہ کتنے پیور الفاظ ہیں، آئے کدھر سے؟ اللہ کی طرف سے. نکلے کس کے منہ سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو ان الفاظ کا آپ ویٹ دیکھیں، آپ مطلب ان الفاظ کا نہیں، پورے قرآن مجید کا آپ ویٹ دیکھیں ذرا، کیا ویٹ ہوگا نا ان الفاظ کا جو نبی پاک صلی اللہ، اور اوپر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ مومنون کی آخری 4 آیات جو ہیں یہ پاورفل بھی بہت ہیں. مطلب کیا ہے ان کا؟ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ پوچھا ہے ہم سے کہ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں نے تمہیں اس دنیا میں بغیر کسی مقصد کے بھیجا ہے؟ مطلب تم لوگوں کا کوئی مقصد نہیں ہے دنیا میں بھیجنے کا میرا؟ میں نے ایسی دنیا بنا دی ہے، کھیل تماشا، ادھر سے وہ ہو رہا ہے، کیا کہتے ہیں، بس ایسے میں نے کوئی لوڈو کا بورڈ تھا، اس پہ تم لوگ گھوٹیوں کی طرح ہو اور میں بس کھیل رہا ہوں، اس طرح میں نے دنیا بنا دی ہے. نہیں، آپ لوگوں کا پرپز ہے ایک لائف میں. پرپز اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کو یاد کر کے اس دنیا میں چلنے کا ہم لوگوں کو
ایک طرح کا ہم لوگوں کو ایک لیسن دیا ہے. قرآن مجید بھی دنیا میں بھیجا ہے یہ بتانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف تھی اس سے پہلے لوگوں نے کیا کیا غلطیاں کی, ہمیں وہ غلطیاں نہیں کرنی, ہم لوگوں کو وہ غلطیوں سے بچنا ہے اور ہمیں اپنی زندگی ان غلطیوں کو ریپیٹ نہ کر کے چلانی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, میں نے آج کل دیکھا ہے کہ آج کل یہ لڑکا لڑکا شادی اینڈ لڑکی لڑکی شادی بہت عام ہو گئی ہے. ایون پاکستان میں بھی میں نے دیکھا, میں بہت حیران ہوئی, میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی جب میں نے یہ دیکھا کہ جب لا پاس ہوا. ایک تو پہلے وہ لا ہی جو پاس ہوا وہی غلط تھا, ہمارا مسلم کنٹری ہے اس میں ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. پھر میں نے دیکھا کہ جب وہ پاس ہوا تو اس میں کتنے لوگ آگے بڑھے شادی کرنے کے لیے. آپ کو یاد ہونا چاہیے قرآن پاک میں جن قوموں نے یہ سب گندگی کی ہے ان کا حشر کیا ہوا ہے. ہم کیوں نہیں یاد کر رہے ان سب چیزوں کو؟ جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو یاد کریں گے نا. نہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, نہ ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں, نہ ہم قرآن پاک کی تفسیر پڑھ رہے ہیں. ہمیں پتہ کیسے چلے گا, ہمیں سمجھ کیسے آئے گی؟ تو یہ آیات جو ہے نا, اگر کوئی نمازی نہیں ہے تو اور ہونا چاہتا ہے اور نیک کام کی طرف جانا چاہتا ہے, کوئی نشہ چھوڑنا چاہتا ہے, کوئی برے کام چھوڑنا چاہتا ہے, کوئی بھی اس طرح کی کوئی حرکت چھوڑنا چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, تو بھی یہ وظیفہ بہت اچھا ہے. آپ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں اور پھر آپ مجھے بتائیے گا. لیکن پلیز 4 دن نہیں, کچھ عرصہ کرنا پڑے گا آپ کو. کسی کو بہت جلدی فرق پڑ جاتا ہے, کسی کو بہت دیر سے. سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے یقین پہ کہ آپ کو کتنا یقین ہے اپنے وظیفے پہ, کتنا یقین ہے اللہ کی کتاب پہ, کتنا یقین ہے ان الفاظ پہ, کتنا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی یہ کام کریں گے. اپنا یقین کی بات ہوتی ہے نا. اگر آپ کو یقین ہی نہیں, آپ بس پڑھتے جا رہے ہیں تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے میں نے نہیں کرنا. پھر آپ کو بہت ٹائم لگے گا اور پھر جب آپ کا یقین پکا ہوگا صرف تب جا کے آپ کا کام ہوگا. تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا یقین کر کے اپنا وظیفہ کرتے ہیں. جتنا یقین ہوگا اتنا وظیفہ وہ ہوگا, افیکٹو ہوگا. تو ان جو 4 آیات ہیں ان میں اللہ نے بیسکلی کہا ہے کہ میں نے تمہیں دنیا میں بے مقصد نہیں بھیجا. دنیا میں نے بے مقصد نہیں بنائی, اس میں ایک مقصد پیدا کیا ہے. میں نے تم لوگوں کو نیک کام کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے, بنایا ہے, آخرت کو یاد کر کے دنیا کو جینا اس مقصد کے لیے بھیجا ہے. دنیا میں اپنا جو لائف سٹائل ہے اس کو آخرت کے اکارڈنگلی اس کو اپنی لائف سٹائل کو بنانا, یہ اللہ تعالیٰ نے مقصد ہمارے لیے دنیا میں جو ہمیں بھیجا ہے وہ اس مقصد سے بھیجا ہے کہ اپنے لائف سٹائل کو اس طرح سے آپ بنا دیں کہ قیامت آپ کو یاد رہے, آخرت یاد رہے. لوگ آخرت بھول چکے ہیں نا, دھوکے بازی کرتے ہیں, لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں, لوگوں کا پیسہ مارتے ہیں, میاں بیوی کو تکلیف دیتا ہے, بیوی میاں کو تکلیف دیتی, آخرت بھول گئے ہیں. آخرت یاد رہے نا تو پھر انسان بہت کچھ کرنے سے رک جاتا ہے. اگر آخرت دماغ میں رہے اور ہر وقت آخرت کا ڈر رہے, اللہ کا خوف رہے, تو انسان بہت سارے گناہ کرنے سے بچ جاتا ہے. اچھا, آسمان زمین اللہ تعالیٰ نے دونوں کسی نہ کسی پرپس کے لیے بنائی ہے نا. یہ جو آیات ہیں نا ان کو آپ نے پڑھنا کس طرح ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. اچھا, اس کا مطلب جو ہے وہ یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھے کام کرنے کے لیے کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے یہ دنیا بے مقصد نہیں بنائی, میں نے آپ کو بھی بے مقصد نہیں بنایا. آپ اپنے آپ کو, اپنی لائف کو اچھا کریں, قیامت کو یاد رکھیں, آخرت کو یاد رکھیں, اس کے حساب سے آپ اپنی زندگی کو گزاریں. تو یہ بہت پاورفل ورڈز ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت پسند تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ ہل جائے گا ان آیات کو پڑھنے سے یہ فرمایا ہے. تو اس کو پڑھنا کیسے میں آپ کو بتاؤں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ 3 دفعہ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے. اچھا, یہ آپ کسی بھی وقت دن میں کر سکتے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کو کوئی بڑی بیماری ہے یا کوئی آپ کا کوئی بڑا مسئلہ ہے, یا آپ اپنی اولاد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں. جیسے اگر آپ کی کوئی اولاد غلط کاموں میں ہے, آپ اپنی اولاد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں. کوئی ایسا بیمار ہے جو بول نہیں سکتا منہ سے, اس کو آپ کان میں لگا کر سنا سکتے ہیں یہ وظیفہ. اچھا, اور کچھ لوگ جو نہیں پڑھ سکتے, دور ہیں آپ سے, جیسے کسی اور ملک میں ہیں, وہ نہیں پڑھتے, نماز نہیں پڑھتے, کسی وظیفے پہ یقین نہیں کرتے, آپ ان کے لیے پڑھ سکتے ہیں. کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا, کوئی انسان اللہ کی طرف نہیں ہے, اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں. بیماری میں پڑھ سکتے ہیں, کینسر جیسی تک بیماریاں جو ہیں وہ بھی اس سے ٹھیک ہوئی ہیں. بہت ساری چیزوں کے لیے. کوئی انسان کہ رزق کی کمی ہو گئی ہے, قرضے بہت زیادہ چڑھ گئے ہیں سر کے اوپر, اتر نہیں رہے, کوئی صورت نظر نہیں آ رہی, یہ وظیفہ آپ دن میں 3 4 جتنی مرضی دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں. دن میں
8 دفعہ کر سکتے ہیں، جتنی مرضی دفعہ آپ یہ کر سکتے ہیں، ہر 15 منٹ کے وقفے کے بعد کر سکتے ہیں، مطلب اس کی کوئی قید نہیں ہے، آپ جب مرضی کر سکتے ہیں، دن میں آپ 50 دفعہ کر سکتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا جلدی اپنا کام چاہتے ہیں۔ 15 منٹ کے وقفے کے بعد کر لیں، 10 منٹ کے وقفے کے بعد کر لیں، 5 منٹ کے وقفے کے بعد کر لیں، ہر نماز کے ساتھ کر لیں، صبح شام کر لیں، جب جیسے مرضی آپ کر لیں، ٹھیک ہے۔ سورہ مومنون کی 4 آیات آپ نے پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اذان پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اول آخر آپ نے پڑھنا ہے درود شریف 3 دفعہ، کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، بڑا پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اول آخر آپ نے پڑھنا ہے 3 دفعہ درود شریف، بیچ میں آپ نے پڑھنی ہے بسم اللہ پڑھنے کے بعد یہ 4 آیات افحسبتم، جو کہ میں اپنی ویڈیو کے اینڈ میں ڈال دوں گی۔ اچھا میں یوٹیوب کا ایک لنک بھی ڈالوں گی جس میں یہ آڈیو ہے، جو آپ اگر کسی مریض کو سنانا ہے تو آپ اس کے کانوں میں دونوں میں ہیڈ فونز لگا کے یہ پلے کر دیں، دن میں 3 دفعہ کرائیں، 4 دفعہ کرائیں، 5 دفعہ کرائیں، جتنی مرضی دفعہ کرائیں، ٹھیک ہے۔ 8 منٹ کی ویڈیو ہے، وہ آپ سن بھی سکتے ہیں اور اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ افحسبتم سے سٹارٹ کریں گے، آپ نے 4 آیات کمپلیٹ کی، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اذان پڑھنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے اذان ہوتی ہے وہ آپ نے اذان دینی ہے، مطلب پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ پہلے 4 آیات پھر اذان، پھر 4 آیات پھر اذان، پھر 4 آیات پھر اذان، اس طرح کر کے آپ نے یہ 7 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے ایسے نہیں پڑھنا کہ پہلے 7 دفعہ 4 آیات پڑھ لیں، مطلب 4 آیات جو ہیں وہ آپ 7 دفعہ پڑھ لیں اور پھر 7 دفعہ اذان، اس طرح نہیں پڑھنا۔ پہلے آپ نے 4 آیات پڑھنی ہے، پھر آپ نے اذان پڑھنی ہے، پھر آپ نے 4 آیات پڑھنی ہے، پھر آپ نے اذان پڑھنی ہے، پھر 4 آیات پڑھنی ہے، پھر اذان پڑھنی ہے۔ تو اس طرح یہ جو سیٹ ہے نا، 4 آیات اور اذان، 4 آیات اور اذان، اس کا سیٹ ہے ایک، یہ سیٹ آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز 7 ٹائمز پڑھ کے 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے اور پھر اپنے لیے دعا مانگنی ہے کہ میں نے یہ اس مقصد کے لیے پڑھا ہے، میرا بچہ برے کاموں میں اللہ اس کو ٹھیک کر دے، جو بھی ہے آپ کی دعا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ایک طرف آپ کا رائٹ جو کان ہے اس پہ آپ نے ایسے پھونک مارنی ہے، جیسے آپ اپنے کان میں پھونک رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے امیجن یہ کرنا ہے کہ جیسے آپ اپنے کان میں پھونک رہے ہیں، پھر آپ نے لیفٹ سائڈ پہ ایسے کرنا ہے اور امیجن یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے کان میں پھونک مار رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی اور کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہسبینڈ کے لیے پڑھ رہے ہیں، بیوی کے لیے پڑھ رہے ہیں، ابو کے لیے پڑھ رہے ہیں، امی، کسی کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں، جو بھی انسان ہے اس کا آنکھیں بند کر کے، اس کا تصور کر کے ان کے اپنے کان کی طرف پھونکنا ہے، مطلب اپنے کندھے کی طرف پھونکنا ہے، لیکن ان کا تصور کر کے کہ جیسے آپ ان کے کان میں پھونک رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کسی کے لیے بھی اگر کرنا چاہیں تو آپ دن میں ملٹیپل ٹائمز کر سکتے ہیں، کوئی قید نہیں ہے، کوئی بھاری وظیفہ نہیں ہے، کوئی جلالی وظیفہ نہیں ہے، اس سے آپ کے کوئی سر میں درد نہیں ہو، الٹا آپ کے سر میں درد ٹھیک ہو جائے گا، کوئی سر میں درد نہیں ہوگا، کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اس کی اجازت عام ہے اور یہ آپ کر سکتے ہیں، ہر کوئی کر سکتا ہے، بچے کر سکتے ہیں، بڑے کر سکتے ہیں، ایگزام میں بچے جا رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ کرنا آپ نے ایسے ہی ہے، پڑھ کے میں ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں، 3 دفعہ درود شریف، 4 آیات اذان، 4 آیات اذان، 4 آیات اذان 7 ٹائمز، اس کے بعد درود شریف 3 دفعہ، اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں کندھوں کے اوپر ایسے اور ایسے پھونک مارنی ہے، یہ تصور کر کے کہ آپ اپنے کانوں میں پھونک مار رہے ہیں، اور اگر آپ کسی اور کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ ان کے کان میں پھونک مار رہے ہیں، اس طرح سے آپ نے اس کو تصور کرنا ہے۔ یہ اتنا اسٹرانگ وظیفہ ہے، اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ جب آپ یہ کچھ عرصہ کریں گے تو آپ مجھے بھی دعائیں دیں گے اور آپ مجھے جنہوں نے بتایا ان کو بھی دعائیں دیں گے اور آپ خود مجھے آ کر واپس بتائیں گے کہ مجھے بہت فرق پڑا اس سے۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں وظیفہ، پلیز مجھے نیچے کامنٹ میں بتائیے گا تاکہ لوگوں کو کنفرمیشن مل جائے کہ یہ بہت اچھا وظیفہ ہے، اور جو لوگ نہیں کرتے ہیں پلیز کیجئے، بہت ہی اچھا وظیفہ ہے۔ آپ کسی بھی تکلیف کے لیے کر سکتے ہیں، کوئی بھی تکلیف، ٹھیک ہے۔ یہ میرا وظیفہ تھا، تھوڑی سی بیک گراؤنڈ تھی، اتنی میں بڑی عالمہ نہیں ہوں کہ میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے سورہ مومنون کی جو تفسیر ہے وہ سمجھا سکی ہوں، لیکن جو مجھے ٹوٹا پھوٹا آتا ہے ادھر ادھر سے سنتی ہوں وہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ پلیز اچھے طریقے سے یہ وظیفہ کمپلیٹ کریں اور
कुछ अरसा करें और फिर मुझे ज़रूर बताएं कि इससे आपको क्या फ़र्क पड़ा है, आपने किस पर्पस के लिए किया है और आपका क्या काम इससे हुआ है, ठीक है। प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। कमेंट्स में जब बताते हैं तो दूसरे लोग जब कमेंट्स पढ़ते हैं तो उनको, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ आप रेस्टोरेंट का नीचे रिव्यू पढ़ते हैं, तो रिव्यू पढ़े बगैर आजकल कोई कहीं जाता नहीं है। तो इसी तरह से जब आपको कोई वजीफ़ा बताया जाता है तो लोग नीचे पहले कमेंट्स पढ़ते हैं कि किस किस ने इसको ट्राई किया है, तब लोग करते हैं। तो प्लीज़ लोगों के लिए भी बेहतरी के लिए नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप ये करते हैं ऑलरेडी और आपको इससे फ़र्क है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। लोगों से शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी भला हो। कोई और, कई लोग होते हैं ना, वो अपनी प्रॉब्लम्स बताते नहीं हैं, लेकिन अगर आप शेयर करेंगे ना, और जैसे जब आप किसी अपनी घर में, जैसे कोई पार्टी है, कोई महफ़िल है, उसमें आप बैठते हैं, महफ़िल में ज़रूर अल्लाह की कोई ना कोई बात करें, महफ़िल में ज़रूर कोई ना कोई वजीफ़ा, दुआ, कोई आयत, कोई हदीस, कोई भी कुरान पाक की कोई आयत लेके उसकी मतलब उसकी जैसे आप बोल मतलब आयत की मतलब समझाना, कुछ ना कुछ ज़रूर डिस्कस करें, कुछ ना कुछ अल्लाह का ज़रूर डिस्कस किया करें, क्योंकि ये बहुत बरकत पैदा कर देता है उस दावत में। और जो सारे मिलके बैठते हैं उनमें एक अजीब किस्म का एक प्यार डेवलप हो जाता है, मतलब वो जो नफ़रत, जलन, हसद, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो आई होप आपको ये वजीफ़ा इफ़ेक्टिव रहे आप लोगों के लिए, आप लोग इसको करें। अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक दे इस वजीफ़े को करने की, अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक दे इस वजीफ़े को दूसरे लोगों तक पहुंचाने की। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा जब भी आप ये वजीफ़ा करें। मेरे बच्चों को, मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को अपने दुआ में याद रखिएगा जब भी ये वजीफ़ा करें। और प्लीज़ ये वजीफ़ा करें, आप लोगों को इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। ख़ास तौर पे जो आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों से परेशान हैं, वो ज़रूर ये वजीफ़ा करें अपने बच्चों के लिए। और जो बीमार लोग हैं वो तो ज़रूर करें। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वजीफ़ा कैसा लगा। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं, आपको समझ आई है, तो शेयर भी कीजिएगा लोगों के साथ। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट भी जो वजीफ़ा या दुआ जो मैं पढ़ती हूँ वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी शेयर करूँ। और मेरे लिए बस दुआ कीजिएगा कि मैं ये जो मैंने सफ़र शुरू किया है अपनी ये चीज़ फैलाने का, अल्लाह का वर्ड फैलाने का, ये मैं कंटिन्यू रखूँ। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।